अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। रब्बना फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाल वल इकराम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के सेशन में इंशाअल्लाह हम सूरह बकरा की आयत नंबर 33 का मुताला करेंगे, 33 का। और इससे पहले पिछली नशस्त में हमने दो आयत पढ़ी थी, आयत नंबर 31 और 32। और ये तीनों आयत जो हैं वो हमने देखा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो इल्मी फजीलत थी उसको उसके ज़िम्न में है। फरिश्तों पर जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फजीलत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अता फरमाई, इल्मी फजीलत, और उनको खलीफा बनाया, तो उस सिलसिले में ये आयत हैं। शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 31। और इसमें पिछली आयत में जो था कि पिछली आयत में आयत नंबर 31 और 32 में ये कि आदम अलैहिस्सलाम को वो इल्म दिया गया तमाम चीज़ों के नामों का, ख्वास का, और फिर उन चीज़ों को फरिश्तों के सामने, पहले आयत नंबर 32 में फरिश्तों के सामने पेश किया तमाम चीज़ों को, और फिर फरिश्तों ने उससे माजूरी और फरिश्तों से पूछा कि इनके नाम बताओ, ये जो तुम्हारे सामने चीज़ें हैं। तो फरिश्तों ने अपनी माजूरी जाहिर की और कहा कि आप अल्लाह सुब्हानहू तआला की तस्बीह की, और ये कि हमें कोई इल्म नहीं सिवाय इसके कि जो आप हमें इनायत फरमाएं। अब इस आयत में क्या, पहले फरिश्तों के सामने सारी चीज़ें जो हैं वो पेश की थी। अब इस आयत में है कि फिर वो जो तमाम चीज़ें फरिश्तों के सामने पेश हुई थी, वही चीज़ें आदम अलैहिस्सलाम को दिखा के कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो हैं आदम अलैहिस्सलाम से क्या कह रहे हैं। तो ये आयत पढ़ते हैं हम। और आप जानते हैं कि फर्स्ट जो स्टेप है हमारा, पहला मरहला, उसमें हम इसको आयत का लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं और बामुहावरा तर्जुमा देखते हैं। ग्रामर की तफसील में नहीं जाते, लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, और फिर हम वर्ड टू वर्ड उसके मीनिंग पे जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट किसी भी आयत में वर्ड की वर्ड्स होते हैं तो उनको हम देख लेते हैं। अच्छा, इसमें काला या आदमु अंबिहुम बि अस्माइहिम। काला यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, अच्छा उस वक्त आप वो फिर रिवाइज कर लें वो मंजर कि फरिश्तों को के सामने तमाम मखलूक़ात, तमाम चीज़ों को सामने रख के फरिश्तों से पूछा कि उनके नाम बताओ। जब फरिश्तों ने अपनी लाइल्मी जाहिर की और माजूरी जाहिर की, तो फिर आदम अलैहिस्सलाम से कहा, क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, या आदमू, या हर्फ निदा, आदमू, ए आदम, अम्बेहुम, अम्बेहुम, इनको बताओ। हुम जो है वो फरिश्तों की तरफ जा रही है, हुम की ज़मीर, के इनको बताओ, बी अस्माइहिम, इन फरिश्तों को, ये जो सामने मखलूक़ात हैं, सारी चीज़ें हैं, उनके नाम बताओ। अच्छा, इसमें अम्बेहुम जो है वो बाब फ़ाल से है और फ़ेल अमर है, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम को कहा, कमांडिंग फ़ेल है ये, कहा कि तुम अब इन सब चीज़ों के नाम फरिश्तों को बताओ। फलम्मा अम्बाहुम बिअस्माइहिम, तो जब आदम अलैहिस्सलाम ने, फलम्मा तो
आतफा तो लम्मा जब अम्बाहुम जब आदम अलैहिस्सलाम ने बता दिया, अम्बाहुम पहले मादी है, तो जब आदम अलैहिस्सलाम ने उनको बता दिया ये इन सब चीजों के नाम, भी अस्माइहिम, हिम जो है वो उन सारी चीजों के लिए आया है जो कि फरिश्तों और आदम अलैहिस्सलाम के सामने पेश की गई थी, तमाम मखलूक़ात, तमाम चीजें बशमूल इंसान जो अरवाह थी इंसानों की। तो वो जब पेश की गई तो आदम अलैहिस्सलाम ने सबके नाम बता दिए। फिर अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया काला, तो फिर अल्लाह सुब्हान ताला ने मजीद फरमाया अलम अकुल लकुम इन्नी आलमु गैबस समावाति वल अर्दी, तो अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया अलम क्या मैंने नहीं, अकुल अकुल क्या मैंने नहीं पहले तुमसे कहा था, लकुम तुमसे कहा था, तुम सबसे, लकुम में ये फरिश्तों के लिए है, तुम सबसे कहा था, अलम अकुल लकुम क्या मैंने तुम सबसे पहले नहीं कहा था, इन्नी बेशक मैं, आलमू जानता हूँ, गैबा छुपी हुई मख्फी राजों को, अस्समावाती वल अर्दी जमीन और आसमान के मख्फी राजों को मैं बेहतर जानता हूँ। तो जब यहाँ पे इशारा जो है आयत नंबर 30 की तरफ जा रहा है, जब अल्लाह सुब्हान ताला ने फरिश्तों से कहा था कि मैं जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप उसको खलीफा बनाएंगे जो जमीन में फसाद फैलाएगा। तो यहाँ पे ये उस वक्त जब अल्लाह सुब्हान ताला ने फरिश्तों से कहा कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, तो ये यहाँ पे ये इन्नी आलम गैब, क्या मैंने तुमसे पहले नहीं कहा था, इन्नी आलम गैब समावाती वल अर्द, कि मैं वो आसमान और जमीन के सब मख्फी राजों को जानता हूँ। अच्छा, मजीद उसमें मजीद आगे क्या है, ये अलम से मक़ूलुल कौल है, क्या कहा अल्लाह सुब्हान ताला ने उस वक्त, अलम अकुल लकुम इन्नी आलम गैब समावाती वल अर्दी व आलम मा तुबदूना व मा कुंतुम तक्तुमून, और वो मैं वो भी जानता हूँ जो तुम जाहिर कर रहे हो, तुबदूना जो जाहिर कर रहे हो, वमा कुंतुम तक्तुमून और वो भी जो तुम अंदरूने दिल छुपाए हुए थे, तक्तुमून मीन्स छुपाना, और ये तुबदूना जो है वो बाबे फाल से आ रहा है, और तक्तुमून जो है वो सलासी में जा रहा है। अच्छा, इसमें हम दो अल्फाजों पे बेसिकली ये अम्बे हुम्बे जो फेल है वो हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली आयत में, और काला यकूलू हम जानते हैं, अस्मा हम देख चुके हैं पिछली आयत में। तो दो न्यू वर्ड्स हैं इस आयत में, तुबदूना और तक्तुमून, वो हम देखेंगे। उससे वहां पे जाने से पहले हम जो बा मुहावरा तर्जुमा है वो देख लें। फिर अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया, जब फरिश्तों ने अपनी लाइल्मी जाहिर की, तो फिर अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया, ए आदम तुम उनको यानी कि फरिश्तों को इन सब के नाम बताओ। तो जब आदम अलैहिस्सलाम ने इन फरिश्तों को इन सब के नाम बता दिए, तो खुदा अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और जमीन के सब मख्फी राजों को जानता हूँ, और वो भी जानता हूँ जो तुम जाहिर कर रहे हो, और वो भी जो तुम अंदरूने दिल छुपाए हुए थे। तो हम अब आगे चलते हैं। इसमें जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग हम देखते हैं, उसमें तुबदूना देखना है और तक्तुमून। तुबदूना में जो सहरुफी उसका रूट वर्ड है, 3 लेटर रूट वर्ड जो है वो बे, दाल और वाव है। बदा यब्दू, बदा यब्दू जाहिर हुआ, ठीक है, जाहिर होना, नुमाया होना, वाज़े होना, या दिल में आना भी होता है और बसना भी होता है। अच्छा, तुबदूना तुबदूना जो है वो अंतुम का सीगा है, तुम सब जो जाहिर कर रहे हो।
جو تم ظاہر کرتے ہو تو وہ میں سب جانتا ہوں. اچھا تم دونوں کا مطلب جو تم ظاہر کرتے ہو. اور تکتمون جو ہے تکتمون جو ہے وہ اس کا مطلب ہے چھپانا، پوشیدہ رکھنا، چھپانا، اپنے غصے کو دبانا. تکتمون میں جو اس کا روٹ لیٹر ہے وہ کاف، تا اور میم ہے. تکتمون کیونکہ فعل مضارع کا صیغہ ہے تو اس میں تا جو ہے وہ فعل مضارع کی آ رہی ہے. اصل میں روٹ لیٹر جو ہے وہ کاف، تا اور میم ہے. کتما. تو تکتمون میں جو کتما ہے اس کا مطلب ہے پوشیدہ رکھنا، چھپانا، اپنے غصے کو دبانا. اور تکتمون کا جو لفظی مطلب ہے وہ یہ کہ تم سب چھپاتے ہو، تم سب جو چھپاتے ہو. ٹھیک ہے، یہ اس کے میننگ ہو گئے. اور ہم اس کا لفظی ترجمہ اور با محاورہ ترجمہ ہم کر چکے ہیں. ہم آگے چلتے ہیں تفسیر دوسرے مرحلے پہ، جس میں ہم ان آیات کی، کیونکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں پہلی دفعہ آ رہی ہیں، تو اس پہ ہم آدم علیہ السلام کے تخلیق کے اس واقعے پہ ہم اسپیشل ریفلیکشن میں جا رہے ہیں اور اس کی تفسیر کر رہے ہیں. اچھا یہ جو تینوں آیات ہیں، آیت نمبر 30 سے لے کے اب آگے تک یہ چلے گا معاملہ آیت نمبر 37 تک. تو ابھی تک جو ہم نے آیات پڑھی ہیں اس کا ہم تھوڑا سا خلاصہ، مختصر خلاصہ دیکھ لیں. جو امپورٹنٹ پوائنٹس اس میں توجہ طلب پوائنٹس تھے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 30 میں جو خلیفہ جانشین کا لفظ آیا وہ توجہ طلب تھا کہ وہ کن معنوں میں آیا ہے. کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ جانشین مقرر کرنے والا ہوں، تو خلیفہ یا جانشین جو ہے وہ کس حوالے سے، کس مفہوم میں اس آیت میں آیا ہے، تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. کہ یہ جو انی جائل فی الارض خلیفہ، اس میں خلیفہ کا جو لفظ ہے عام طور پر معنی، میں لغت سے پڑھ رہی ہوں، لغت القرآن ڈکشنری ہے یہ، تو اس میں جو ہے اس کو وضاحت کی ہے اس نقطے کی. عام طور پر خلیفہ عام طور پر خلیفۃ اللہ فی الارض جو ہے، اس میں خلیفۃ اللہ یعنی زمین پر خدا کا نائب یا قائم مقام کے معنی لیے جاتے ہیں. حالانکہ یہ معنی کئی وجوہات کی بنا پر غلط ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ قرآن کریم میں آدم علیہ السلام کو کہیں بھی خلیفۃ اللہ یعنی کہ اللہ کا خلیفہ نہیں کہا گیا ہے، بلکہ خلیفۃ فی الارض، خلیفۃ فی الارض کہا گیا ہے. دوسرے اس لیے کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ خلیفہ کے معنی ہیں کسی کے بعد یا کسی کی عدم موجودگی میں اس کی جگہ لینے والا. میں آیت کو سامنے رکھ دیتی ہوں، جو آیت نمبر یہ آیت نمبر 30 ہے. تو اس میں جو انی جائل فی الارض خلیفہ جو ہے، تو یہ اس میں جو خلیفہ کے معنی ہم نے دیکھے تھے، اسی حوالے سے یہ بتا رہے ہیں کہ خلیفہ کے معنی ہے کسی کے بعد یا کسی کی عدم موجودگی میں اس کی جگہ لینے والا. انگلش میں اسے سکسیسر کہتے ہیں. تو خدا تو ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہیں، خدا تو ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہے، اس لیے خدا کے بعد یا خدا کی عدم موجودگی میں اس کی جانشینی کا تصور ہی باطل ہے، غلط ہے. جو خود موجود ہو ہر جگہ اس کا جانشین سکسیسر کیسا. اس میں مزید اس کو ایکسپلین کیا ہے خلیفۃ الرسول اور خلیفۃ اللہ میں کیا فرق ہے. یہ اس میں واقعہ ہے حضرت ابو بکر صدیق خلیفۃ الرسول تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے جانشین. وہ خلیفۃ اللہ نہیں تھے،
بیعت خلافت کے وقت جب حضرت ابو بکر بیعت لے رہے تھے خلافت ملنے کے بعد، تو ایک شخص نے آپ کو یا خلیفۃ اللہ کہہ کر پکارا. آپ نے اسے فوراً ٹوکا اور کہا کہ میں خلیفۃ الرسول ہوں، خلیفۃ اللہ نہیں ہوں. یہ واقعہ اس میں بیان ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کے طور پہ، اور لیکن اللہ کے نہیں. انسان دنیا میں خدا کی جانشینی کرنے کے لیے نہیں آیا، وہ خدا کے قانون کے مطابق زندگی بسر کرنے اور اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے آیا ہے. آدم یعنی انسان، بنی نوع انسان کو جو خلیفہ فی الارض کہا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ دنیا میں اپنے سے پہلی مخلوق کا جانشین سکسیسر ہے. اور چونکہ جانشینی میں غلبہ اور تسلط اور اختیار و اقتدار شامل ہوتا ہے، اس لیے استخلاف فی الارض سے مراد ملک کی حکومت، یعنی کہ پوری زمین، پورے جو کرۂ ارض کی حکومت. اور جو معنی، لفظی معنی استخلاف کے، وہ یہ کہ کسی دوسرے حاکم قوم کی جانشینی، یعنی کوئی اور قوم حاکم تھی تو اس کی جگہ اس کی جانشینی، تو یہ خلافت. تو یہ ہوا وہ جو پوائنٹ تھا ہمارا کہ خلیفہ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے اس آیت میں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے علاوہ ایک اور توجہ طلب پوائنٹ یہ تھا اسی آیت نمبر 30 میں کہ فرشتوں کو کیسے معلوم ہوا پہلے سے. ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق تو نہیں ہوئی، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس آیت میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بنانے والا ہوں ایک خلیفہ. تو ابھی انسانوں کی تخلیق تو نہیں ہوئی، تو پھر ان کو کیسے پہلے سے یہ اینٹیسپیٹ کر لیا کہ جو ہے انسان، بنی نوع آدم یا جس مخلوق کو بھی اللہ تعالیٰ بنانے والے ہیں، وہ کرپشن اور پھیلائے گی اور خوریزی کرے گی. تو اس سلسلے میں ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ایسا ممکن ہے کہ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلیفہ کا لفظ استعمال کیا نا، یعنی کہ جو مخلوق جو انسان، جو مخلوق بھی اللہ تعالیٰ بنانے والے ہیں اس کو اختیار دیں گے زمین میں. تو ہو سکتا ہے کہ پہلے زمین پر کوئی کسی اور مخلوق کا اختیار ہو اور اس کو ارادہ اور اختیار دیا گیا ہو، اور اس نے جو ہے وہ زمین میں فساد پھیلایا ہو انسانوں سے پہلے. اور اس پہ اس کی جو ممکنہ صورتحال پہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کیونکہ اس وقت، جس وقت یہ سارے آیات جس موقع کی مناسبت سے ہیں آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اور تخلیق کے دوران، تو اس وقت شیطان موجود تھا، اور شیطان جو ہے وہ جنوں کا سردار ہے. شیطان جو ہے وہ جنوں کا سردار ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ارادہ اور اختیار جو دیا گیا ہے وہ یا تو انسانوں کو دیا گیا ہے، جہاں تک ارادے اور اختیار کی بات ہے، وہ یا تو انسانوں کو دیا گیا ہے یا پھر جنوں کو دیا گیا ہے. اور دونوں ہی پھر اس کے جواب دہ بھی ہیں، اس ارادے اور اختیار کے جواب دہ بھی ہیں قیامت میں. فرشتے جواب دہ نہیں ہیں، فرشتوں میں یہ عنصر ہے ہی نہیں. وہ تو جو حکم ملتا ہے اسی کو بجا لاتے ہیں، ان کے پاس ارادہ اختیار نہیں ہے. تو ایسا عین ممکن ہے کہ فرشتوں نے پہلے کسی مخلوق کو یا ممکنہ طور پر جنوں کو دیکھا ہو، جنہوں نے فساد پھیلایا ہو، نہ صرف زمین میں، ہو سکتا ہے اور دوسرے سیاروں پہ بھی. کیونکہ ہم نے قرآن پاک میں یہ آیات بھی پڑھی ہیں کہ جب قرآن پاک نازل ہوا تو ہو رہا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہرے بٹھا دیے تھے آسمانوں میں، کیونکہ جن جو ہیں وہ خبر لینے کے چکر میں بیٹھے تھے. تو یہ کہ آسمانوں پہ پہرے لگا دیے تھے کہ کوئی شیطان جو ہے وہ آیات جب نازل ہو رہی ہیں قرآن پاک کی تو وہ اس کی خبر نہ لے اڑے.
تو یہ ایک عین ممکن ہے کہ جن جو ہیں وہ نہ صرف زمین بلکہ دوسرے پلانٹس اور ہو سکتے، کیونکہ جن خود آگ سے بنے ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ پلانٹس جو بہت ہیٹڈ ہیں بہت زیادہ، تو ہو سکتا ہے ان پہ ان کا تصرف ہو، وہاں پہ بھی ہوں اور زمین پہ بھی آتے ہوں، واللہ عالم۔ تو یہ دو پوائنٹ تھے توجہ طلب۔ اس کے بعد ہم اگلی آیت کا دیکھتے ہیں جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا۔ اچھا، اس میں دو تین توجہ طلب چیزیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ جو اسماء، جو ناموں کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ودیت کیا آدم علیہ السلام کو، وہ صرف نام تھے یا خواص بھی تھے؟ تو اس سلسلے میں ہم نے دیکھا تھا جب ہم نے اسماء اسم کا لفظ جو ہے وہ ڈکشنریز میں دیکھا، تو عربیت کی روح سے یہ کہ جب اسم آتا ہے تو اسم با مسمہ، یعنی کہ مسمہ کی خصوصیات بھی ساتھ ساتھ آتی ہیں۔ اسم نام معلوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نام و خاص دونوں معلوم ہونا۔ اچھا، اور یہ کہ ایک اور پوائنٹ جو تھا وہ یہ کہ جن چیزوں کا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جن چیزوں کے نام کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیا، وہ کیا تھیں؟ وہ بے جان چیزیں تھیں، غیر عاقل چیزیں تھیں، یا پھر انسان تھے؟ تو اس سلسلے میں ہم نے دیکھا تھا تفاسیر میں کہ اس میں کیا ہے، تو ہمیں دو تین ڈفرینٹ اوپینینز ملے تھے۔ غالباً ہاں، بیان القرآن میں ہمیں ملا کہ وہ جو چیزیں تھیں وہ فزیکل ورلڈ کا علم تھا، اور آدم علیہ السلام کو بالقوہ پوٹینشلی دیا گیا تھا، اور بعد میں بنی نوع انسان کو ودیت کیا گیا کہ وہ اس میں مزید ایکسپلور کرے۔ یہ بیان القرآن میں تھا۔ اور تدبر القرآن کا موقف، اس میں جو تفسیر تھی آیت نمبر یہ 31 اور 32 کی، اس میں تھا کہ صرف وہ روح ارواح جو کہ آدم علیہ السلام کو جن کو دکھایا گیا تھا، صرف ارواح تھی، یعنی کہ عاقل مخلوق کے نام سکھائے گئے تھے۔ جبکہ جب ہم نے تیسری تفسیر دیکھی تھی معارف القرآن میں تھا کہ دونوں چیزیں، یعنی کہ عاقل مخلوق بھی اور غیر عاقل بھی، پہاڑ، دریا، ہوائیں، درخت، جانور سب، اور اس کے علاوہ انسان بھی، انسانوں کی تمام ارواح کے نام بھی آدم علیہ السلام کو بتا دیے گئے تھے۔ اور یہی موقف جو ہے وہ ہمیں ابن کثیر میں بھی ملتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں صحابہ اکرام کے روایات سے یہی موقف ملتا ہے کہ جیسے اس میں ہے کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ تمام چیزوں کا علم، تمام چیزوں کے نام جو ہیں وہ لوگوں سے لے کر جانوروں، آسمان، زمین، سمندر، گھوڑے، تمام چیزوں کا علم جو ہے وہ دیا گیا تھا آدم علیہ السلام کو۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت جو اس میں بیان ہوئی ہے اس تفسیر میں، اس کے حساب سے بھی یہ کہ جو نیکسٹ پوائنٹ جو ہمارا امپورٹنٹ تھا وہ یہ کہ فرشتوں کے سامنے جو پریڈ ہوئی تھی وہ کس طریقے سے، جو ارادہم ہے نا، ارادہم علی الملائکہ، تو یہ کہ کیا چیزیں سامنے آئی گئی تھیں، تو اس میں بھی قول ہے صحابہ اکرام کا کہ تمام چیزیں عاقل اور غیر عاقل۔ عاقل جو ہے وہ عربیت کے روح سے تین مخلوق کو عاقل مخلوق کہا جاتا ہے، مخلوقات کہا جاتا ہے۔ فرشتے، جن اور انسان وہ عاقل مخلوقات میں آتے ہیں، اور باقی تمام چیزیں انکلوڈنگ اینیملز وہ غیر عاقل ہیں۔ تو وہ ہر طرح کی مخلوقات جو ہیں وہ فرشتوں کے سامنے دکھائی گئی تھی۔ اور پھر جب انہوں نے فرشتوں نے اس سے معذرت کی، لا علمی
کا اظہار کیا کہ نہیں ہم نہیں جانتے، ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں علم دیا. تو پھر آدم آیت نمبر 33 میں جو ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم ان سب ملائکہ کو، فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ. چنانچہ جب آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزیں انکلوڈنگ جو ارواح تھیں ان سب کے نام بتا دیے، سب ملائکہ کے سامنے سب نام بتا دیے، تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے سب مخفی رازوں کو جانتا ہوں، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے ہو، اور وہ بھی جو تم اندرون دل چھپائے ہوئے تھے. تو جیسے وہ آیت نمبر 30 میں جو ان کا اعتراض تھا وہ یہ کہ جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا، حالانکہ ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں. تو اس میں شاید امپلائڈ تھا کہ ان کا اعتراض تھا کہ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں جانشین بننے کا، یا یہ کہ وہ جس کو آپ بنانے جا رہے ہیں اور اس کو ارادہ اور اختیار دیں گے تو وہ فساد پھیلائے گا. تو اسی بات کو ایڈریس کرتے ہوئے یہ ہمیں اس آیت میں یہ ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے ہو اور وہ بھی جو تم چھپائے ہوئے تھے. تو اس واقعے سے جو ہے وہ ظاہر ہے پریکٹیکلی ڈیمانسٹریٹ ہو گیا کہ زمین پر خلیفہ بنانے اور اقتدار دینے کے حوالے سے انسان کو فوقیت دی گئی تھی، اور اسے ظاہر فوقیت جو تھی وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تھی. یعنی کہ جو علم دیا گیا ہے، جو پوٹینشیل اس میں کوالٹی رکھی گئی ہے، اپنے حواس کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے دل، دماغ اور حواس کو استعمال کرتے ہوئے جتنی بھی چیزیں انسان کے سامنے آئیں اور وہ اس کا علم حاصل کرتا ہے، تو یہ جو علم حاصل کرنے کا پوٹینشیل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ودیت کیا ہے، اس کی بنا پر اسے فوقیت دی گئی. اور اسی وجہ سے وہ انسان کو فرشتوں اور جنوں سے ممتاز کیا اور اسے زمین پر خلیفہ یعنی جانشین بنایا. تو یہ ہم نے دیکھا، اور اس کے بارے میں وہی ہم نے کہا پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حاکمیت کا حق جو ہے وہ علم کی بنیاد پر اور گراؤنڈ ریئلٹیز کو جاننے کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کو اور پھر ان کی ذریت میں تمام انسانوں کو دیا گیا. تو یہاں پہ اس نشست کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ. اب اگلی آیت جو 34ویں آیت ہے، 34ویں آیت میں ہم وہ واقعہ پڑھیں گے جس میں شیطان کو تمام ملائکہ انکلوڈنگ شیطان کو سجدے کا حکم دیا گیا تھا، اور اس کے متعلق بہت ساری آیات ہمیں اور جگہ پہ بھی ملتی ہیں. تو انشاءاللہ وہ ہم تفصیل میں پڑھیں گے. دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. آمين ثم آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.